बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल आपकी खिदमत में हाज़िर है। हमारे पड़ोस में ईरान है और ईरान के लिए उल्टी गिनती का आगाज़ हो चुका है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मज़ीद 10 दिन की मोहलत दी है। ये कहा जा रहा है आलमी मुबस्सरीन की जानिब से कि 10 दिन में ये फ़ैसला हो जाएगा कि ईरान के साथ किस किस्म का सलूक होना है। और ये बात जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने की है, ये बोर्ड ऑफ पीस के इजलास से ख़िताब करते हुए की है, यानी जहाँ पे अमन की बात होनी है, जहाँ पे गज़ा की सूरत हाल डिस्कस होनी है। और ज़ाहिर है कि गज़ा की सूरत हाल और यहाँ पर अमन आएगा तो फिर पूरे ख़ित्ते में अमन जो है वो उसकी ज़मानत दी जा सकेगी। नोबेल इनाम के उम्मीदवार हैं डोनाल्ड ट्रंप, और वो कह रहे हैं कि 10 दिन के अंदर अंदर ईरान ने यह फ़ैसला करना है ख़ुद कि उसके साथ किस किस्म का सलूक किया जाए। इस मामले में बात करनी है। जंग के साए हैं ख़ित्ते में, और ज़ाहिर है कि जब ईरान पर हमला होगा तो पाकिस्तान मुतासिर हुए बग़ैर नहीं रह सकेगा। पाकिस्तान को यहाँ भी एक सख्त इम्तिहान का सामना है, और बोर्ड ऑफ पीस में जो शमूलियत है उस हवाले से भी पाकिस्तान एक सख्त कड़े इम्तिहान से दो चार है। इस सारे मामले में बात करनी है। आज जो पहला इजलास हुआ उसमें पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल की तारीफ़, शहबाज शरीफ की तारीफ़, और फिर जिस तरीके से वज़ीर-ए-आज़म का वहाँ पे इस्तकबाल किया गया, उस हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स सामने आई हैं। ईरान के मामले पर आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स मैंने आपके सामने रखनी है, और ये सारी रिपोर्ट्स कुछ रिपोर्ट्स में पढ़ के आपको सुनाऊँगा, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि दुनिया में हो क्या रहा है। और ईरान के मामले पर बात करना इसलिए ज़रूरी है, जैसे मैंने शुरू में कहा, कि पाकिस्तान के पड़ोस में वाक़या है, और पाकिस्तान का कोई भी पड़ोसी मुल्क जहाँ के अच्छे बुरे हालात हों तो पाकिस्तान पर उसके बराह रास्त असरात आते हैं। अगर रिजीम चेंज के हवाले से बात की जाती है, जिस तरीके से ईरान के लिए एक सोचा गया मंसूबा है, तो फिर ज़ाहिर है कि वहाँ पे इसराइल नवाज़ एक सेटअप लाने की कोशिश की जाएगी। और अगर इसराइल नवाज़ सेटअप लाने की कोशिश की जाएगी तो इसका मतलब ये है कि इसराइल हमारे बिल्कुल पड़ोस तक आ जाएगा। ये वो तज्ज़िये हैं, ये वो बहुत सारी बातें हैं कि जो गुज़श्ता कई हफ़्तों से, कई महीनों से हो रही हैं। इससे पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला किया था, अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला किया था, और अब जिस तरीके से जौहरी टेक्नोलॉजी के ज़रिए, जौहरी सलाहियत के ज़रिए के मामले पर जिस तरीके से अमेरिका चाहता है, कभी ईरान आमादा हो जाता है और कभी वो इनकार कर देता है कि जी फ़लाँ मुल्क में हमने मुज़ाकरात नहीं करने। बहरहाल ये सारी सूरत हाल, लेकिन सबसे पहले मैं आपको वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ख़िताब जो बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास से उन्होंने कहा कि मशरिक़ वस्ता में अमन के लिए आज का दिन सुनहरी बाब है। फ़लस्तीनी अवाम इसराइल के कब्ज़े बर्दाश्त कर रहे हैं। गज़ा में सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ फ़ौरी ख़त्म होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का कहना था कि गज़ा में पायदार अमन पाकिस्तान का मिशन है। वज़ीर-ए-आज़म ने तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप के किरदार की तारीफ़ करते हुए कहा कि सदर ट्रंप की मुदाखलत के बायस पाक भारत जंग बंदी हुई। इस जंग बंदी से हज़ारों जानें बची। अमरीकी सदर जनूबी एशिया को बचाने वाली शख्सियत हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दुआ है अमन के लिए ट्रंप की कोशिशें कामयाब हों। तनाज़ात के हल के लिए सदर ट्रंप का किरदार लायक तहसीन है। ट्रंप की सफारतकारी कई तनाज़ात के हल का बाइस बनी। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा अपने ख़िताब में? एक तो उन्होंने उन जहाज़ों की तादाद बढ़ा दी है जो पाकिस्तान ने गिराए हिंदुस्तान के, उनमें राफ़ेल भी थे, और फिर ज़ाहिर है कि जैसे जैसे उनको मौका मिल रहा है वो पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की तारीफ़ भी करते हैं, और साथ साथ जहाज़ों की तादाद भी बढ़ा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ख़िताब में फ़ील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तारीफ़ों के पुल बांध दिए। अमरीकी सदर ने कहा कि पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक अजीम इंसान, आला सिपहसालार और टफ़ फाइटर हैं। उन्होंने जंग रुकवाने और लाखों ज़िंदगियां बचाने पर मेरी तारीफ़ की थी। डोनाल्ड ट्रंप ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि मैं उनको बहुत पसंद करता हूं, वो भी मेरी जंग बंदी की कोशिशों को सराहते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने पाक भारत जंग रुकवाई, मोदी को कह दिया कि भारी टैरिफ लगाएंगे। इस जंग के दौरान 11 तैयारे गिराए गए। सदर ट्रंप ने कहा कि हमने दुनिया की 8 जंगें रुकवाईं, जिनमें से कुछ तो 34 साल से जारी थीं। अब 9वीं जंग भी बहुत जल्द ख़त्म कराएंगे। अच्छा, गज़ा पर बात करते हुए सदर ट्रंप ने
حماس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ انہوں نے کہا کہ غزہ کی صورتحال بہت پیچیدہ ہے۔ امریکی صدر نے اس بات کا بھی اظہار کیا کہ حماس معاہدے پر عمل کرتے ہوئے جلد اپنے ہتھیار پھینک دے گی اور ایران بھی 10 روز میں معاہدہ کر لے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ جو غزہ کے روشن مستقبل کے لیے یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ کام کرے گا، جس کے لیے یہ بورڈ آف پیس جو ہے یہ تشکیل دیا گیا ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ بورڈ آف پیس میں بہت سے پیارے ملک شامل ہیں اور آج یہاں معزز قیادت صرف اور صرف امن کے لیے جمع ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ امن بورڈ کے اراکین کی جانب سے غزہ کے لیے $7 بلین کا امدادی پیکیج دیا جا چکا ہے، جس کا ہر ڈالر امن، استحکام اور ترقی میں سرمایہ کاری ہے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ غزہ میں تعمیری نو کے لیے امریکہ $10 ارب دے گا۔ یہ انہوں نے غزہ کے حوالے سے بھی بات کی اور انہوں نے اس موقع پر سعودی عرب، متحدہ عرب امارات سمیت پاکستان کا بھی نام لیا۔ اب جو دوسری طرف معاملہ چل رہا ہے وہ ظاہر ہے کہ ایران کے اوپر ساری نظریں ہیں، اور امریکی صدر نے جس طریقے سے 10 دن کے حوالے سے بتایا کہ 10 دن میں صورتحال واضح ہو جائے گی اور کسی صورت ایران کو ایٹمی ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ اس خطاب میں انہوں نے کہا کہ ایران امن کے راستے پر آئے اور خطے میں استحکام کے لیے ایٹمی ہتھیار نہ رکھے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوں گے تو مشرق وسطیٰ میں امن ممکن نہیں ہوگا۔ امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے ساتھ بات چیت جاری ہے اور وہ بامانی معاہدہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تقریباً 10 دن میں ایران کے بارے میں صورتحال معلوم ہو جائے گی اور امریکی حکومت کو ایران کے ساتھ کچھ ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے زور دیا کہ ایران کے لیے اب وقت آ گیا ہے کہ وہ امن کے راستے پر چلے اور معاہدہ کرے، ورنہ سنگین نتائج ہوں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کو معاہدہ نہ کرنے کی صورت میں اس کے نتائج براہ راست خطے اور عالمی سطح پر محسوس ہوں گے۔ یہ ان کا خطاب تھا۔ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے امریکہ کو ایران پر کسی بھی نئے حملے کے خلاف سخت خبردار کیا ہے، کہا ہے کہ اس طرح کی کارروائی کے نتائج انتہائی خطرناک ہوں گے۔ سعودی عرب کے نیوز چینل العربیہ کو انہوں نے یہ انٹرویو دیا روسی وزیر خارجہ نے، اور انہوں نے تمام فریقین پر زور دیا کہ ایران کے پرامن جوہری پروگرام کا حل نکالنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا جائے۔ سرگئی لاوروف نے کہا کہ ماضی میں ایران کی ان جوہری تنصیبات پر حملے ہو چکے ہیں جو بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے کنٹرول میں تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے اندازے کے مطابق ان حملوں سے جوہری حادثے کے حقیقی خطرات پیدا ہوئے تھے۔ اچھا، سرگئی لاوروف نے واضح کیا کہ روس ایرانی قیادت کے ساتھ باقاعدہ رابطے میں ہے اور اسے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کی بنیاد پر اس مسئلے کا حل چاہتا ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ایران کے قانونی حق کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے خالصتاً پرامن جوہری افزودگی کے پروگرام کی ضمانت دی جائے۔ اچھا، اس سے قبل امریکی میڈیا نے دعویٰ کیا تھا کہ امریکی فوج اس ہفتے کے آخر تک ایران پر حملے کے لیے تیار ہے۔ کچھ مبصرین کو میں سن رہا تھا، انہوں نے شاید کل کا جو دن ہے، ہفتے کا دن، ویکنڈ پہ، یہ دن ان کے اندازے کے مطابق جو ہے یہ امریکہ ایران کے اوپر حملہ کر سکتا ہے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے کا حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے خطاب کیا ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ 10 دن ابھی مزید مہلت جو ہے یہ مل چکی ہے ایران کو۔ اچھا، ایران نے جمعرات کے روز جنوبی علاقوں میں راکٹ لانچ کرنے کے منصوبے کا اعلان کرتے ہوئے ہوا بازوں کے لیے الرٹ جاری کر دیا ہے۔ یہ خبر ہے جو آج عالمی میڈیا میں گردش کرتی رہی۔ ایران نے اپنے جنوبی علاقوں میں راکٹ لانچز کے منصوبے کے پیش نظر نوٹم جاری کر دیا۔ یہ پیش رفت ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب خطے میں امریکی فوجی دباؤ اور ممکنہ فضائی حملوں کے خطرات منڈلا رہے ہیں۔ امریکی فیڈرل ایوییشن ایڈمنسٹریشن کے مطابق ایران کی جانب سے جاری کردہ یہ نوٹم جو ہے عالمی وقت کے مطابق صبح 3:30 سے دوپہر 1:30 بجے تک کے لیے نافذ العمل رہے گا۔ اس خبر ایجنسی کے مطابق جاری کردہ نوٹم میں پائلٹس، فلائٹ عملے اور فضائی حدود استعمال کرنے والے دیگر افراد کو حفاظتی اقدامات اختیار کرنے اور متعلقہ علاقوں میں محتاط رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اچھا، یہ الرٹ ایران کی جانب سے آبنائے ہرمز میں بحری مشقوں کے چند دن بعد اور روس کے ساتھ طے شدہ مشترکہ بحری مشقوں کے موقع پر جاری کیا گیا ہے۔ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ صورتحال اس وقت زیادہ تشویشناک ہو گئی ہے جب امریکہ نے ایران کے قریب اپنے جنگی جہاز تعینات کر دیے ہیں۔ ہفتے کے آغاز میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس نے
واضح کیا تھا کہ واشنگٹن اس وقت تہران کے ساتھ سفارتی تعلقات جاری رکھنے یا دیگر آپشنز پر غور کر رہا ہے۔ اچھا، یہ خبرداری اور یہ نوٹیں اور جس طریقے سے تیاریاں ہیں، جس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے ایران کے اوپر، اور جس طریقے سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کہتے ہیں کہ اگر ایران کے اوپر حملہ کیا گیا تو پہلے سے سخت جواب دیا جائے گا، خطے میں جنگ کے سائے ہیں۔ اور دوسری طرف پاکستان ایک بڑے امتحان سے دوچار ہے۔ مبصرین کہتے ہیں، میں کچھ مبصرین کو، تجزیہ کاروں کو سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ پاکستان اس معاملے میں جتنا انوالو ہو گیا ہے، پاکستان کو مزید اس معاملے میں ڈوبنا نہیں چاہیے۔ پاکستان کا جو ایک موقف ہے وہ یہی ہے کہ حماس کو کسی بھی صورت جو ہے وہ غیر مسلح نہیں ہونے دیا جائے گا، اور جو ISF یعنی جو عالمی ایک فوج ہے اس حوالے سے، اس میں اگر پاکستان کی شمولیت ہوگی تو یہ فیصلہ جو ہے یہ پاکستان کی پارلیمنٹ نے کرنا ہے، پاکستان کی حکومت نے مشاورت کے بعد کرنا ہے۔ اور یہ جو بورڈ آف پیس میں شمولیت کا فیصلہ بھی ہے، اب ظاہر ہے کہ یہ بہت ساری مشاورتوں کے بعد یہ فیصلہ جو ہے یہ سامنے آیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر حسین اندرابی نے اس حوالے سے کہا ہے کہ غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کریں گے، حماس کو غیر مسلح کرنے کی کوششوں کا حصہ نہیں بنیں گے۔ ترجمان نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا کہ وزیراعظم شہباز شریف اس وقت نیو یارک میں موجود ہیں اور یہ دورہ ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوت پر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم آج غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ یہ شرکت انہوں نے کی، خطاب بھی کیا، اور یہ جو پاکستان کا ایک موقف ہے بورڈ آف پیس کے حوالے سے اور فلسطین کے معاملے کے حوالے سے، اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے یہ بہت سارے بیانات جو ہیں یہ دہرائے ترجمان نے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان صرف غزہ میں امن کے قیام کے لیے کردار ادا کرے گا اور کسی گروہ یا تنظیم کے خلاف کارروائی یا فیصلے کا حصہ نہیں بنے گا۔ انہوں نے واضح کیا کہ پاکستان امن عمل میں شامل ہوگا، تاہم حماس کو غیر مسلح کرنے کی کسی کوشش میں شریک نہیں ہوگا۔ ریپیٹیشن ہے اس بات کی کہ جو حماس کے حوالے سے بار بار سامنے آ رہی ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے ظاہر ہے کہ فلسطینیوں کے ساتھ، فلسطین کے ساتھ جذباتی لگاؤ بھی ہے، وابستگی بھی ہے پاکستانیوں کی، لیکن امریکہ کے اپنے مفادات ہیں، اور جس طریقے سے ہمارے پڑوس میں ایران ہے اس پر جس طریقے سے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، دوسری طرف امن کی باتیں ہو رہی ہیں، منافقت کی انتہا اگر آپ دیکھیں تو عالمی طاقتوں کی جانب سے، اور پھر پاکستان جیسا ملک جس کو ظاہر ہے کہ اس چیز میں پاکستان کا ایک سفارتی فائدہ بھی ہے۔ یہی دعوت جو بورڈ آف پیس میں شمولیت کی تھی یہ ہندوستان کو بھی دی جا چکی ہے، لیکن ہندوستان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف بورڈ آف پیس کا پہلا اجلاس آپ دیکھیں کہ اس میں اسرائیل کے وزیراعظم نیتن یاہو جو ہے اس نے شرکت نہیں کی، اس نے اپنے وزیر خارجہ بھیجا، اور بات اگر وہ بھی شریک ہوتے اور پھر ان کی بھی ساتھ میں تصویر ہوتی، شہباز شریف بھی ہوتے، تو پھر ظاہر ہے کہ ایک نیا طوفان پاکستان میں اٹھ کھڑا ہونا تھا۔ بہرحال یہ پاکستان کے تناظر میں بات تھی۔ دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو کیا یہ بورڈ آف پیس جو ہے اس معاملے میں کامیاب ہو سکے گا؟ کیا امن فلسطین میں آ سکے گا؟ کیا فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے یہ عمل میں آئے گا؟ کیا پاکستان کے اوپر دباؤ مزید بڑھایا جائے گا؟ پاکستان سے مزید جو ہے ڈو مور کا تقاضا کیا جائے گا، مزید مانگا جائے گا، کچھ مزید اس سے ریکویسٹ کی جائے گی، یا پاکستان کے سامنے احکامات جو ہیں یہ سامنے رکھے جائیں گے کہ جی آپ نے فلاں مزید یہ کام بھی کرنا ہے؟ پاکستان سمیت 8 اسلامی ممالک بورڈ آف پیس کا حصہ ہیں، اور ظاہر ہے کہ پاکستان نے یہ فیصلہ جو کیا ہے یہ اکیلے نہیں کیا، یہ جو دوست اسلامی ممالک ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ کیا گیا ہے، لیکن پاکستان اس وقت ایک کڑے امتحان سے دوچار ہے۔ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے کہ جب بھی اس طرح کی ملاقات ہوتی ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہیں، پاکستان کی بہت مواقع پہ وہ لاج رکھتے ہیں، اور یہ بھی ان کا بڑا پن ہے کہ جو طیارے پاکستان نے گرائے تھے وہ ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ کر رہے ہیں، یعنی اتنے طیارے شاید پاکستان نے گرائے نہیں تھے جتنا طیارے ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی تقریروں میں گرائے ہیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں معاملہ کیا بنتا ہے۔ ویکنڈ کا بتایا گیا تھا
یہ خدشہ تھا کہ ایران پر حملہ ہوگا۔ ایران کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پوری طرح تیار ہے، اور انہوں نے یعنی ایران کی قیادت نے اپنی پراکسیز کو بھی ایکٹیو کر رکھا ہے یمن میں، لبنان میں، عراق میں، اور پھر یہ بھی ایران کی طرف سے واضح طور پر بتایا جا چکا ہے کہ اگر ایران پر اس مرتبہ حملہ ہوگا تو پھر اس کا جواب جو ہے اس خطے میں، مشرق وسطیٰ میں، مختلف عرب ممالک میں جہاں جہاں وہ امریکی اڈے موجود ہیں ان کو ہٹ کیا جائے گا۔ اس معاملے پر بھی میری اور آپ کی نظر رہے گی، چونکہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے، چونکہ پاکستان کی سالمیت کا بھی معاملہ ہے، چونکہ پاکستان کے پڑوس میں ایران واقع ہے، تو اس لیے اس معاملے پر نظر رکھنا بہت ضروری ہے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔